चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, किड्स मदरी चैनल का बहुत प्यारा प्रोग्राम, मालूमाती प्रोग्राम, कुरानी मालूमात से भरपूर प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है जी, हमारे प्रोग्राम का क्या नाम है? कुरान टाइम प्रोग्राम का नाम है। और इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ सेगमेंट्स के ज़रिए कुरानी मालूमात हासिल करते हैं, कुरानी वाक़या भी सुनते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सेगमेंट्स होंगे आज भी हमारे प्रोग्राम में, तो आज भी आपने आखिर तक हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल रहना है। इंशाअल्लाह बहुत सारी कुरानी मालूमात आपको हासिल होगी। प्यारे बच्चों, आइए दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उसमें रहेगा फरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार यानी बख्शिश की दुआ करते रहेंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमने दुरूद पाक लिखने की फजीलत सुनी। दुरूद पाक लिखने पढ़ने की फजीलत हम सुनते रहते हैं कि जो एक बार दुरूद पाक पढ़ता है उस पर 10 रहमतों का नुज़ूल होता है, उसके 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं, उसके 10 दराजात को बुलंद फरमा दिया जाता है। और भी बेशुमार फ़ज़ाइल हैं दुरूद पाक पढ़ने के। जो एक बार दुरूद पाक पढ़ता है उसे एक क़िरात अजर अता फरमाया जाता है। सुभान अल्लाह। और क़िरात कितना बड़ा है? क़िरात कितना है? अजर बहुत पहाड़ जितना है। तो ये हम फजीलतें सुनते रहते हैं दुरूद पाक पढ़ने की, और आज हमने सुनी है दुरूद पाक लिखने की फजीलत। तो प्यारे बच्चों, एक और बात है निहाल भाई, जैसे कि हमने ये फजीलत सुनी दुरूद पाक लिखने की, तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, बाज़ दफ़ा जैसे जो किड्स मदनी चैनल के नाजरीन हैं होमवर्क करते होंगे, इस्लामियात का काम करते होंगे, तो उसमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का भी यकीनन ज़िक्र होता है, लिखते भी हैं। और यहाँ पर भी हमने जो फजीलत सुनी किताब में लिखने की, तो बाज़ दफ़ा प्यारे बच्चों क्या होता है कि जब हम स्कूल का या कोई भी कॉलेज का या हम कोई भी काम कर रहे हो लिखने का, जब हम लिखते हैं तो बाज़ दफ़ा लिखते हैं मोहम्मद और ऊपर एक सौद बना देते हैं कि वो समझते हैं कि दुरूद पाक लिख लिया, वो शॉर्ट फॉर्म मतलब यूँ कहें। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, ये सौद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ, यानी जो भी आप नाम लिखें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी अस्माए मुबारका हैं, जब हम उनको लिखते हैं तो उसके साथ पूरा दुरूद पाक लिखना चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या लिखना चाहिए? जी किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आप भी इस बात का लाजमी ध्यान रखें कि सिर्फ सौद लिखना ये जायज़ नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम नामी इसमें गिरामी के साथ आपके जो प्यारे प्यारे नाम हैं उनके साथ सिर्फ सौद लिखना ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि पूरा दुरूद पाक लिखा जाए। क्या है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यूँ अल्लाह की रहमत से अच्छी नीयत होगी और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ हम किताब के अंदर हम इस्लामियात का काम कर रहे हों, उर्दू का काम कर रहे हों, या कोई भी हम ऐसे लिखने का काम कर रहे हों, और जहाँ हमें लिखना हो, बल्कि जो हमने फजीलत सुनी अब लिखना भी चाहिए। बाज़ लोगों को डायरी लिखने की आदत होती है, रोज़ाना डायरी लिखते हैं, अपनी डेली रूटीन लिखते हैं, आज मैंने क्या किया, आज मैंने क्या नहीं किया। तो उसमें भी तो हम कोशिश करें कि जब भी लाजमी लिखें, जब भी हम तहरीरी काम करें तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले दुरूद पाक लिखें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। दुरूद पाक भी लिखें, इंशाल्लाह हमें ये फजीलत भी हासिल होगी। और जो इसके अलावा लिखते हैं तो अब पूरा दुरूद पाक लिखना है, सिर्फ सौद नहीं लिखना, हमें पूरा दुरूद पाक लिखना है। तो इंशाल्लाह हमें ये फजीलत भी हासिल होगी इंशाअल्लाह
عز و جل انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی کڈس مدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے آغاز سے ہی آپ کو اچھی باتیں پتہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ درود پاک کی فضیلت ہم نے سنی، درود پاک لکھنے کی فضیلت۔ تو عادت بنا لیں اپنی کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام کتاب میں لکھیں، کاپی میں لکھیں، کہیں بھی لکھیں تو ہمیں ساتھ میں درود پاک بھی لکھنا ہے۔ جی کڈس مدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، اب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی طرف اور تلاوت سے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی کڈس مدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، تلاوت ہم نے سنی ہے پارہ 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 کی ہم نے تلاوت سنی ہے۔ اب آئیے اس کا آسان ترجمہ سنتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر جان کو اس کی کمائی بھرپور دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ جی پیارے بچوں، آیت سنی ہم نے اور اس کا ترجمہ سن لیا ہے۔ جی کڈس مدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، اب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، بہت پیارے سیگمنٹ کی طرف۔ سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سرور کگوں کے مالک مولا کگوں تجھے، سرور کگوں کے مالک مولا کگوں تجھے، سرور کگوں تیرے جسم منور کی کتاب
खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। माशाअल्लाह, बहुत प्यारे अंदाज में नात ख़्वां में कलाम सुना रहे थे, कलाम आला हज़रत। अब बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के अगले मालूमाती सेगमेंट की तरफ, बहुत मालूमाती सेगमेंट की तरफ, बहुत प्यारे सेगमेंट की तरफ। सेगमेंट का नाम है मैसेज ऑफ कुरान। Quran time, Quran time, Quran time. प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक पारे नंबर 10 सूरत तौबा की आयत नंबर 72 में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअदल्लाहुल मुमिनीन वल मुमिनाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फीहा व मसाकिन तय्यबतन फी जन्नाति अदन। तर्जुमा। अल्लाह ने मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों से जन्नतों का वादा फरमाया है जिनके नीचे नहरें जारी हैं, इनमें हमेशा रहेंगे, और अदन के बागात में पाकीज़ा रिहाइशों का वादा फरमाया है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है हमारा और सेगमेंट है हमारा मैसेज ऑफ कुरान। मैसेज ऑफ कुरान। आइए सुनते हैं कि हमें आज कुरान पाक से क्या मैसेज मिल रहा है। बहुत ही प्यारा मैसेज है। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस आयत मुबारका में अल्लाह पाक ने मुसलमानों से जिस सवाब और इनाम का वादा फरमाया उसे ज़िक्र फरमाया है इस आयत मुबारका में। वो सवाब और इनाम कौन सा है? आइए सुनते हैं कि मुसलमानों को ऐसी जन्नत मिलेगी जिनके नीचे नहरें जारी होंगी। किसको मिलेंगी? मुसलमानों को। हाँ, अब आगे सुनिए मुसलमानों को और क्या क्या नेमतें मिलेंगी। मुसलमानों को ऐसी जन्नत मिलेगी जिनके नीचे नहरें जारी होंगी और वो उस जन्नत में हमेशा रहेंगे। सुभान अल्लाह। और साथ ही इन्हें जन्नत अदन में पाकीज़ा घर भी मिलेंगे। सुभान अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अभी हमने सुना कि मुसलमानों को क्या क्या मिलेगा। उसमें ज़िक्र हुआ कि जन्नत अदन में पाकीज़ा घर भी मिलेंगे। अब सवाल पैदा होता है कि जन्नत अदन क्या है ना? सवाल पैदा होता है ना प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन। आइए वो भी सुनते हैं कि जन्नत अदन के बारे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह पाक ने जन्नत अदन को पैदा फरमाया तो उसमें वो चीज़ें पैदा फरमाई जिन्हें न किसी आँख ने देखा, न किसी कान ने सुना और न किसी इंसान के दिल में उसका ख्याल आया। कहाँ पैदा फरमाई? जन्नत अदन में। किस में? जन्नत अदन में। ऐसी चीज़ पैदा फरमाई कि किसी इंसान ने ना उसके बारे में सुना, ना कभी देखा और ना कभी उसके दिल में कभी ख्याल आया। फिर अल्लाह पाक ने जन्नत अदन से फरमाया, मुझसे कलाम कर। अब आगे जन्नत ने क्या कहा? उस जन्नत अदन ने कहा, क़द अफ़लहल मुमिनून, बेशक ईमान वाले कामयाब हो गए। कौन कामयाब हो गए प्यारे बच्चों? ईमान वाले कामयाब हो गए। सुभान अल्लाह, क्या बात है प्यारे बच्चों। अल्लाह पाक ने मुसलमानों के लिए कैसी अजीम नेमतें तैयार रखी हैं और उन नेमतों को हासिल करने के लिए हमें अल्लाह पाक और उसके आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी करनी होगी। क्या करनी होगी? फरमा बरदारी करनी होगी। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आज जो हमें मैसेज मिला कि अल्लाह पाक मुसलमानों को कौन कौन सी नेमतें अता फरमाएगा, हमने जन्नत के बारे में सुना, हमने जन्नत अदन के बारे में सुना
کہ وہاں کیا ہوگا، مسلمانوں کو کیا ملے گا. تو یہ کس کو ملے گا؟ کہ جو اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرے گا؟ فرما برداری. ہاں سب مل کر بولیں، کیا کرے گا؟ فرما برداری کرے گا. کڈس مدنی چینل کے ناظرین ذرا ہم بھی غور کریں. ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، جیسے ہم یہاں پوچھیں کہ جنت میں کون کون جانا چاہتا ہے پیارے بچوں؟ کڈس مدنی چینل کے ناظرین یقیناً آپ بھی جانا چاہتے ہوں گے. انشاءاللہ اللہ عز و جل کے فضل سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل انشاءاللہ ہمیں جنت ملے گی. انشاءاللہ. زور سے بولیے انشاءاللہ عز و جل. ہر مسلمان عاشق رسول کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اسے جنت ملے، جنت ملے. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے یہ سنا کہ جنت کس طرح ملے گی؟ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے سے. اب فرما برداری والے کون کون سے کام ہیں؟ تقریباً ہم یہ سنتے ہی رہتے ہیں، کڈس مدنی چینل پر ہم سنتے رہتے ہیں. مدنی مذاکرے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت سے بھی ہم ملفوظات لیتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ ہمیں کون کون سے کام کرنے چاہیے. یقیناً اللہ عز و جل کی فرما برداری یہی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی جائے. جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر عمل کیا جائے. اور اگر کوئی یہ سوچے، یہ ممکن ہی نہیں ہے پیارے بچوں، پاسبل ہی نہیں ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کیے بغیر، ان کی اطاعت کیے بغیر اللہ عز و جل کو راضی کر لوں گا، تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے. اگر اللہ پاک کو راضی کرنا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں فرما برداری کرنی ہوگی. ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ فرما برداری کرنی ہوگی. جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں وہ کام کرنے ہوں گے. تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. سبحان اللہ. تو اب ہمیں یہ بھی معلوم پڑا کہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے تو ہمیں سنتوں پر چلنا ہوگا. جو سنتیں ہیں ہمیں اس پر عمل کرنا ہوگا. تو انشاءاللہ عز و جل جو فرائض ہیں، واجبات ہیں اور جو سنتیں ہیں انشاءاللہ عز و جل اس پر عمل کریں گے، ناجائز باتوں سے، حرام کاموں سے بچیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ عز و جل اور اس کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم جنت یقیناً حاصل کرنی ہے. اللہ عز و جل کی رضا بھی ہمیں مطلوب ہونا چاہیے کہ ہم اللہ عز و جل کو بھی راضی کریں اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی راضی کریں. تو انشاءاللہ ہمیں جنت بھی مل جائے گی انشاءاللہ عز و جل. تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما برداری والے کام کریں گے انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ عز و جل. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کڈس مدنی چینل پر اور قرآن ٹائم میں اس طرح اور بھی جتنے پروگرامز ہیں اس میں آپ اچھی باتیں سیکھتے ہیں، سنتیں سیکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے کاموں کے بارے میں آپ سنتے ہیں اور سیکھتے ہیں. آئیے جو یہاں بچے پیارے پیارے بچے موجود ہیں ان سے بھی ہم کوئی نہ کوئی ایک سنت، اچھا کام ہم سنتے ہیں کہ کون سے اچھے کام ہیں. تو جی آپ بتائیے پہلے کون سے ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے؟ 5 نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے. ماشاءاللہ. جی آپ بتائیے پیارے بیٹے. درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ بتائیں. بڑوں کا ادب کرنا چاہیے. بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، یہ بھی اچھا کام ہے. سبحان اللہ. قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے. قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے. سبحان اللہ. جی آپ بھی اچھی بات بتائیے، کیا کرنا چاہیے؟ سنتوں پر عمل کرنا چاہیے. سبحان اللہ. آپ بتائیں. جی مسواک کرنا چاہیے. سبحان اللہ. اچھا کام ہے یہ بھی، مسواک کرنا سنت ہے. سبحان اللہ. جی اب ہمیں ہر وقت باوضو رہنا چاہیے. ہمیں ہر وقت باوضو رہنا چاہیے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ اچھے اچھے کام تھے جس سے ہمیں ثواب مل سکتا ہے، لیکن یاد رہے نیت المؤمن خیر من عملہ. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور سب سے پہلے ہمیں اچھی نیت کرنی چاہیے. جو بھی ہم اچھا کام کریں اگر ہماری نیت اچھی ہوگی
ہماری نیت اچھی ہوگی تو ہمیں ثواب ملے گا. ہمیں کیا ملے گا؟ کوئی بھی ایسا کام آپ نے ہاتھ میں تسبیح پکڑ لی, میں یوں گھماتے ہوئے جاؤں گا, کلاس ٹیچر جو ہے ہمارے بولیں گے واہ کیا بات ہے بھائی, آج تو بڑا اچھا بچہ, یہ تو بڑا اچھا بچہ ہماری کلاس کا ہے. یا میں لوگوں کے ساتھ ہمدردی کروں گا, خیر خواہی کروں گا, میں لوگوں کی مدد کروں گا, اور میں اس لیے کروں کہ سب میری واہ واہ کریں, تو ثواب نہیں ملے گا. مجھے کس لیے کرنا ہے؟ کہ اللہ عز و جل راضی ہو جائے. پیارے بچوں کس لیے کرنا ہے؟ اللہ عز و جل راضی ہو جائے. اللہ عز و جل راضی ہو جائے. تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین, یقیناً یہ پیاری پیاری اچھی باتیں آپ کو کڈس مدنی چینل سے ہی سیکھنے کو مل سکتی ہیں, آپ کے بچوں کو بھی سیکھنے کو مل سکتی ہیں. کڈس مدنی چینل اور بالخصوص قرآن ٹائم, آپ اس کو لازمی دیکھیں اور اس کو اپنے دیگر رشتہ داروں کے ساتھ بھی آپ شیئر کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں, اللہ پاک پارہ نمبر 10 سورۃ توبہ کی آیت نمبر 72 میں ہی ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. ترجمہ, اور اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے, یہی بہت بڑی کامیابی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آیت کے اس حصے میں جنت کی سب سے بڑی نعمت کو بیان کیا گیا ہے. کس کی نعمت کو بیان کیا گیا ہے؟ جنت کی سب سے بڑی. ابھی ہم نے جو اس سے پہلے جو ہمارا میسیج آف قرآن تھا, ہم نے اس میں سنا کہ جنت کیسی, کسی کے دل میں خیال نہیں گزرا, کسی کان نے نہیں سنا, کسی آنکھ نے نہیں دیکھا, ایسی جنت. اور اس آیت میں جو بیان ہوا ہے کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت کو بیان کیا گیا ہے. جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی, سبحان اللہ, مزہ آ جائے گا سن کر کڈس مدنی چینل کے ناظرین, کہ جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اللہ پاک جنتیوں سے راضی ہوگا اور کبھی ناراض نہ ہوگا. کتنی بڑی نعمت ہے, کتنی بڑی نعمت ہے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین. سبحان اللہ. پیارے بچوں, دنیا میں کسی بندے سے اللہ پاک کے راضی ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ اس بندے سے اللہ پاک کے نیک بندے راضی ہوں اور اسے نیک اعمال کی توفیق ملے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, جب اللہ پاک کسی سے راضی ہوتا ہے تو فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے کہ ہم اس سے راضی ہیں, تم بھی اس سے راضی ہو جاؤ. اور پھر تمام زمین والوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دی جاتی ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہم نے جنت کی جو سب سے بڑی نعمت تھی اس کے بارے میں ہم نے سنا. جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی کہ اللہ پاک ان سے راضی ہوگا اور کبھی ناراض نہ ہوگا. یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے. اور یقین جانیے کڈس مدنی چینل کے ناظرین, پیارے پیارے بچوں, ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہی یہی ہے کہ اللہ پاک اس سے راضی ہو جائے. اللہ پاک کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے. ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ پاک کی رضا کے لیے. اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے. ہم نیک اعمال کیوں کرتے ہیں؟ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے. لوگ حج ادا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے. لوگ رمضان کے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے. ہاں. لوگ زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے. بہت سارے نیک اعمال. لوگ صدقہ کیوں دیتے ہیں؟ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے. اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے. تو سارے نیک کام مسلمان اسی لیے کرتا ہے کہ اللہ پاک راضی ہو جائے. مسلمان کے لیے سب سے بڑی پیارے بچوں کامیابی ہی یہی ہے کہ اللہ پاک راضی ہو جائے. ہم علم دین حاصل کرتے ہیں. علم دین جو ہم علم حاصل کرتے ہیں اس کا جو مین ریزن ہے, مین مقصد یہی ہے کہ ہم اچھے اور برے کی پہچان کریں. ہم اچھے اور برے کی پہچان کریں, ہم جائز ناجائز کی پہچان کریں, اور پھر جو کام برے ہیں, جو ناجائز ہیں, جن سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے, ان کاموں کو چھوڑ دیں. پھر ہم وہ جب ہمیں علم ہو جائے کہ ایسے کام جس سے اللہ پاک راضی ہوتا, پھر ہم وہ کام کرنے لگ جائیں, ہم اچھے کام کرنے لگ جائیں.
کیوں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، مسلمان کے لیے سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی کامیابی اللہ پاک کی رضا ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے نیک کام مسلمان نیک افعال کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، تو سب سے بڑی کامیابی ہی یہی ہے۔ اور انشاءاللہ جو جنت میں جائیں گے تو جنتیوں کے لیے جو سب سے بڑی نعمت یہی ہوگی کہ اللہ پاک ان سے راضی ہوگا اور کبھی ناراض نہ ہوگا۔ اگر ہم بزرگان دین، علماء کرام، اگر ہم ان کے کلام دیکھتے ہیں، ہم شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی اگر ہم دعائیں دیکھیں، مناجات دیکھیں، یہی ہے کہ اللہ پاک ہم سے ایسا راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا، ہے نا پیارے بچوں۔ اس طرح کے بزرگان دین، اللہ کے دیگر نیک بندے، اولیاء کرام کی جو سیرت ہے اس میں اس طرح کی دعائیں ملتی ہیں، اس طرح کی مناجات دعائیں ملتی ہیں کہ وہ دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ نیک اعمال اللہ پاک کی رضا کے لیے کیے جاتے ہیں۔ تو حقیقی کامیابی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اللہ پاک کی رضا میں ہے۔ یقین جانیے اللہ پاک کی رضا میں ہی ایک مسلمان کی حقیقی کامیابی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول ہم سے راضی ہو جائیں، یہی ایک مسلمان عاشق رسول کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ اس لیے وہ نیک اعمال کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے راضی ہو جائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے اور ایسا راضی ہو جائے کہ پھر کبھی ہم سے ناراض نہ ہوں۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، جنت کے بارے میں بھی سنا ہے، جنت کی نعمتوں کے بارے میں بھی سنا ہے۔ جنت تو ایسی ہے جس کا کسی کے دل میں گمان بھی نہیں آیا۔ سوچ سکتے ہیں آپ کیسی جنت ہوگی جس کا کسی کے دل میں کبھی گمان ہی نہیں آیا، کتنی ساری نعمتیں جنت میں مسلمانوں کو حاصل ہوں گی۔ اب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اگلا سیگمنٹ بھی یقیناً ہمارے پروگرام کا معلوماتی سیگمنٹ ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سیگمنٹ میں قرآنی آیت کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ نمبر 17 سورہ حج کی آیت نمبر 25 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم۔ ترجمہ، بے شک جنہوں نے کفر کیا اور وہ اللہ کے راستے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں جسے ہم نے لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں وہاں کے رہنے والوں اور دور سے آنے والوں کا حق برابر ہے، اور جو اس میں ناحق کسی زیادتی کا ارادہ کرے گا تو ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ آئیے بچوں اب ان آیت کا شان نزول نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ تو بچوں یہ آیت مبارکہ سفیان بن حرب وغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جنہوں نے ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ پاک میں داخل ہونے سے روکا تھا۔ اس موقع پر ان لوگوں سے فرمایا گیا کہ بے شک انہیں خطرناک سزا دی جائے گی جنہوں نے کفر کیا اور وہ اللہ پاک کے دین اور اس کی فرما برداری سے اور مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکتے ہیں، جسے ہم نے لوگوں کے لیے عبادت کرنے کی جگہ بنایا ہے، اور مسجد حرام میں وہاں کے رہنے والوں اور دور سے آنے والوں کا حق برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، ہم نے آیت کا شان نزول یعنی آیت کے نازل ہونے کی وجہ جی آیت کے نازل ہونے کی ہم نے وجہ سنی ہے۔ سورہ حج کی آیت تھی، ماشاءاللہ فہد بھائی ہمیں بتا رہے تھے۔ اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور تیار ہو جائیں۔ کس بات کے لیے تیار ہو جائیں؟ سننے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ اگلے سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ، اور اس میں انشاءاللہ بہت پیارا آپ کو قرآنی واقعہ سنایا جائے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف، ایک واقعہ۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کیا آپ تیار ہیں؟ جی. تو چلیے سنتے ہیں آج کا قرآنی واقعہ. تو پیارے بچوں، آج کا جو ہم واقعہ سننے جا رہے ہیں یہ ایک نبی علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ ہے، اور وہ نام آپ نے بتانا ہے. ٹھیک ہے؟ کڈس مدنی چینل کے ناظرین بھی کمنٹس کر سکتے ہیں نیچے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، وہ جو نبی ہیں، اللہ پاک کے جو نبی ہیں، ان کا جو لقب ہے وہ ہے کلیم اللہ. انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ کلیم اللہ. کلیم اللہ. اب کون بتائے گا کہ نبی علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ جی بتائیے. موسیٰ علیہ السلام. آپ کا جواب 100% درست ہے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کا جو ہمارا واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ ہے. وہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے نجومیوں نے فرعون کو یہ خبر دی تھی. کیا خبر دی تھی؟ کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو برباد کر دے گا. کیا کر دے گا؟ تیری حکومت کو برباد ہاں، کر دے گا. یہ فرعون کو نجومیوں نے کہا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں جو تیری حکومت کو برباد کر دے گا. اب جب فرعون نے یہ سنا تو جو اس کی فوج تھی اس نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے. اسے کیا کر دیا جائے؟ قتل کر دیا. اسے مار دیا جائے. جو بھی بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہو اسے مار دیا جائے. اب یہ سارے فوجی اس کام میں لگ گئے. تو پیارے بچوں، اسی دوران جب یہ فوجی بنی اسرائیل کے تمام بچوں کو، جو بچے پیدا ہو رہے تھے ان کو وہ مار رہے تھے، اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. تو اب آپ کے امی جان نے فرعون کے خوف سے، کیونکہ فرعون نے کہا تھا کہ جو بچہ پیدا ہو اسے مار دیا جائے، اب آپ کے امی جان نے فرعون کے خوف سے آپ کو ایک صندوق میں بند کیا اور صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں آپ کو بہا دیا، آپ کو چھوڑ دیا. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دریائے نیل سے نکل کر ایک نہر فرعون کے محل کے قریب بہتی تھی، اور یہ صندوق جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، یہ صندوق دریائے نیل سے بہتا ہوا اسی نہر میں چلا گیا. کون سی نہر میں؟ جو فرعون کے محل کے قریب. ہاں، جو فرعون کے محل کے قریب بہتی تھی اس نہر میں یہ صندوق چلا گیا. اب فرعون اور اس کی زوجہ حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ عنہا، جو کہ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی، اب فرعون اور اس کی زوجہ بی بی آسیہ دونوں محل میں بیٹھے نہر کا جو منظر تھا اس کا نظارہ کر رہے تھے. بی بی آسیہ رضی اللہ عنہا اور فرعون دونوں نہر کا نظارہ کر رہے تھے. تو جب ان دونوں نے صندوق کو بہتا ہوا دیکھا تو اپنے نوکروں کو بھیجا اور وہ صندوق منگوا لیا. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب کیا ہوا؟ وہ نوکر تھے، اب وہ جب جا کر صندوق لے کر آئے اور جب صندوق کو کھولا گیا تو اس میں سے ایک بہت ہی خوبصورت بچہ نکلا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. سبحان اللہ. تو بچوں اب کیا ہوا؟ اب فرعون اور بی بی آسیہ دونوں کے دلوں میں اس بچے کی محبت پیدا ہو گئی، اور بی بی آسیہ رضی اللہ عنہا نے فرعون سے کہا، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے نہ مارو، شاید یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں. اور اس طرح انہوں نے بچہ کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام. ہاں، تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس رکھ لیا. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی دودھ پیتے بچے تھے، چھوٹے تھے نا، آپ چھوٹے بچے تھے نا. آپ کی امی جان نے آپ کو صندوق میں ڈال کر دریا نیل میں آپ کو چھوڑ دیا تھا، بہا دیا تھا. تو ابھی موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، اس لیے فرعون کو کسی دودھ پلانے والی عورت کی تلاش ہوئی کہ کوئی ایسی عورت آئے جو اس بچے کو دودھ پلائے. مگر آپ علیہ السلام کسی کا بھی دودھ نہیں پیتے تھے، بہت ساری عورتیں آتی تھی، اس طرح آپ نے کسی کا بھی دودھ نہیں پیا. اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو امی جان تھی وہ بہت پریشان تھی کہ
میرا بچہ کہاں ہے، کس حال میں ہوگا. ماں کو تو پریشانی ہوتی ہے نا، بچہ کہاں ہے، کس حال میں ہوگا، کھایا ہوگا، پیا ہوگا، نہیں ہوگا. تو آپ کی جو امی جان تھی وہ پریشان تھی کہ بچہ کس حال میں ہوگا. آخرکار آپ علیہ السلام کی امی جان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو حالات کی معلومات کے لیے فرعون کے محل میں بھیج دیا کہ جائیں ذرا دیکھ کر آئے وہاں پر کیا حالات چل رہے ہیں، بچہ کس حال میں ہے، وہاں پر حالات کیا ہیں، ذرا معلومات کر کے آئیں. آپ علیہ السلام کی بہن نے جب یہ حال دیکھا کہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پیتا، ابھی ہم نے سنا نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہیں پیا تھا، ہم نے سنا نا. اب جب آپ کی بہن نے یہ حال دیکھا کہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پیتا تو انہوں نے فرعون سے کہا میں ایک عورت کو لاتی ہوں، شاید کہ یہ اس کا دودھ پینے لگے. اب بچوں ہوا یہ کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی آپ علیہ السلام کی امی جان کو فرعون کے محل میں لے گئیں، اور انہوں نے جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا تو وہ دودھ پینے لگے. سبحان اللہ. آپ کی امی جان تھی، جیسی دودھ پلانے لگیں تو موسیٰ علیہ السلام دودھ پینے لگے. تو پیارے بچوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ کی امی جان مل گئی. سبحان اللہ. آپ کی امی جان نے تو آپ کو دریا نیل میں بہا دیا تھا، لیکن دوبارہ اللہ پاک کی رحمت سے موسیٰ علیہ السلام کو آپ کی امی جان مل گئیں. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو ہم نے مختصر سا ایک واقعہ سنا موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ. کون سا واقعہ سنا؟ موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ. اب ہمیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے، کیا پتہ چلتا ہے ہمیں کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں؟ آئیے سنتے ہیں. ہمیں اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ پاک جو چاہتا ہے کرتا ہے. سبحان اللہ. جو چاہتا ہے اللہ پاک کرتا ہے. کہ فرعون نے جس بچے کے خوف سے ہزاروں بچوں کو مروا دیا، اللہ پاک نے اسی بچے کی پرورش کی خدمت اسی فرعون کی ذمہ لگا دی. اور فرعون نے بچوں کو کیوں مروایا تھا؟ اس لیے مروایا تھا نا کہ بھئی وہ جو مجھے اس کو جو خبر ہوئی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ آئے گا جو ساری حکومت کو تباہ و برباد کر دے گا، اور فرعون نے ہزاروں بچوں کو مروا دیا. لیکن جس بچے کی وجہ سے اس کی حکومت ختم ہونی تھی، تباہ و برباد ہونی تھی، اللہ پاک نے اسی بچے کی جو ذمہ داری تھی وہ فرعون کے ذمہ لگا دی. سبحان اللہ. فرعون کے محل میں، فرعون کے ہی محل میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو رہی ہے، اور ساری ذمہ داری اللہ پاک نے کس کی لگا دی؟ فرعون کی. کس کی لگا دی؟ فرعون کی. ہاں. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ اللہ پاک جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. اللہ پاک جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ پاک وہ کرتا ہے. اور ایک اور چیز معلوم ہوئی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے سے ہمیں ایک اور چیز معلوم ہوئی کہ اللہ پاک جس کی حفاظت فرمانا چاہے تو دریا کی لہروں میں بھی اس کو کوئی آنچ نہیں آتی. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بچے ہیں، ہے نا، چھوٹے بچے، اور کہاں ہیں؟ دریا میں. کہاں ہیں؟ دریا میں. تو معلوم ہوا کہ اللہ پاک جس کی حفاظت فرمانا چاہے تو دریا کی لہروں میں بھی اس سے کوئی آنچ نہیں آتی. اللہ پاک کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بچے ہیں، نہ تیر سکتے ہیں. ایک بڑا آدمی ہو سمجھ میں آتا ہے بندہ تیر لے، جان بچا لے، لیکن موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بچے ہیں، تیرنا بھی نہیں آتا، اور دریا کی لہروں میں ہیں. اللہ پاک نے حفاظت فرمائی. تو اللہ پاک جس کی چاہے اس کی حفاظت فرماتا ہے، جس کی حفاظت فرمانا چاہے اس کی حفاظت فرماتا ہے. اور ایک اور بات کہ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا نیل کی لہروں سے اٹھا کر دوبارہ آپ علیہ السلام کو اپنی امی جان تک پہنچا دیا، ایک یہ بات بھی معلوم پڑی کہ ایک تو حفاظت بھی فرمائی، دوسرا آپ کی امی جان نے تو آپ کو دریا کی لہروں میں چھوڑ دیا تھا، لیکن اللہ پاک نے دوبارہ آپ کو آپ کی امی جان سے ملا دیا. دوبارہ مل گئی نا جب وہاں جا کر آپ نے محل میں جا کر موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سبحان اللہ، کیا خوب کہا ہے کہ تو نے کس شان سے موسیٰ کی بچائی ہے جان. تو نے کس شان سے موسیٰ کی بچائی ہے جان، تیری قدرت پہ میں قربان خدائے رحمان خدائے رحمان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ سنا،
یہ واقعہ قرآن پاک کے پارہ 20 سورہ قصص کی آیت نمبر 9 سے 13 میں اس واقعے کا ذکر موجود ہے۔ اگر آپ اس واقعے کو پڑھنا چاہیں تو آپ تفسیر صراط الجنان سے آپ اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ہم نے سنا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ۔ مزید قرآنی واقعات انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ایپیسوڈز میں سنتے رہیں گے۔ تو آج کی آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، آج کی ایپیسوڈ بھی آخر تک دیکھیں اور مزید ایپیسوڈز بھی آپ ہماری دیکھنے کی نیت کر لیجئے، اور جو پچھلی ایپیسوڈز اگر آپ سے مس ہو گئی ہیں تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ کس طرح دیکھ سکتے ہیں؟ یوٹیوب پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر کڈس مدری چینل کا آفیشیل چینل موجود ہے، تو آپ وہاں پر جا کے ہمارے پروگرامز ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ اگلے سیگمنٹ کا نام ہے ناموں کی تکرار۔ جی کڈس مدری چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ناموں کی تکرار۔ ناموں کی تکرار میں آواز تیز آتی ہے، سیگمنٹ کے نام میں بھی آواز تیز آنی چاہیے۔ سیگمنٹ کا نام ہے ناموں کی تکرار۔ ناموں کی تکرار کریں گے۔ اسماء الحسنی، اللہ پاک کے جو صفاتی نام ہیں وہ ہم یاد کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل ہم اپنے اس سیگمنٹ میں اللہ پاک کے 28 نام، تقریباً 28 نام بچوں کو یاد کروا چکے ہیں۔ آج مزید انشاءاللہ کچھ نام ہم یاد کریں گے۔ اللہ پاک کا ایک نام ہے الحکم۔ الحکم، کیا نام ہے؟ الحکم، الحکم۔ الحکم، الحکم۔ الحکم، الحکم کے معنی ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والا، فیصلہ کرنے والا، فیصلہ کرنے والا، فیصلہ کرنے والا، فیصلہ کرنے والا۔ فیصلہ کرنے والا۔ الحکم، 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 فیصلہ کرنے والا، فیصلہ کرنے والا، فیصلہ کرنے والا۔ فیصلہ کرنے والا۔ اللہ پاک کا ایک نام ہے العدل۔ العدل، 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 العدل۔ العدل، العدل کے معنی انصاف کرنے والا، انصاف کرنے والا، انصاف کرنے والا۔ انصاف کرنے والا۔ العدل، العدل، انصاف کرنے والا۔ انصاف کرنے والا۔ الحکم، الحکم، فیصلہ کرنے والا۔ فیصلہ کرنے والا۔ العدل، العدل، انصاف کرنے والا۔ انصاف کرنے والا۔ اللطیف، 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 لطف و کرم کرنے والا، لطف و کرم کرنے والا، لطف و کرم کرنے والا۔ لطف و کرم کرنے والا۔ الحکم، الحکم، العدل، العدل، اللطیف، اللطیف، الحکم، الحکم، فیصلہ کرنے والا۔ فیصلہ کرنے والا۔ العدل، 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 انصاف کرنے والا۔ انصاف کرنے والا۔ اللطیف، اللطیف، لطف و کرم کرنے والا۔ لطف و کرم کرنے والا۔ جی 3 نام معنی کے ساتھ یاد نہیں ہوئے؟ سب سے پہلے سنتے ہیں ہم فہد بھائی سے۔ الحکم فیصلہ کرنے والا، العدل انصاف کرنے والا، اللطیف لطف و کرم کرنے والا۔ سبحان اللہ، لطف و کرم فرمانے والا، ماشاءاللہ۔ اذہان بھائی۔ الحکم فیصلہ کرنے والا، العدل انصاف کرنے والا، اللطیف لطف و کرم کرنے والا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آپ سنائیں گے؟ الحکم فیصلہ کرنے والا، العدل انصاف کرنے والا، اللطیف لطف و کرم کرنے والا۔ سبحان اللہ، فیصلہ کرنے والا، انصاف کرنے والا، لطف و کرم کرنے والا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ جی کڈس مدری چینل کے ناظرین، کیا آپ کو یہ نام یاد ہو گئے ہیں؟ اگر نام یاد ہو گئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں یاد ہوئے تو ان ناموں کو یاد کر لیجئے، کیونکہ یہ نام ہیں کس کے؟ اللہ عز و جل کے، اللہ پاک کے نام ہیں۔ کس کے نام ہیں؟ اللہ پاک کے۔ اللہ پاک کے نام ہیں، تو ہمیں اپنے رب کے اللہ پاک کے ناموں کو یاد کرنا چاہیے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اگلے سیگمنٹ کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔
بچوں اللہ پاک پارہ 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرماتا ہے يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ترجمہ، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے اللہ کا نور بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنے نور کو مکمل کیے بغیر نہ مانے گا، اگرچہ کافر نہ پسند کریں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ میں نور سے مراد ہمارے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے دلائل ہیں، اور نور بجھانے سے مراد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر روکنا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل سے چڑ جانا ہے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک نے ان کافروں سے فرما دیا کہ تم جو چاہے کر لو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کچھ بھی فرق نہیں آئے گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا ہی خوب ارشاد فرمایا ہے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قرآن پاک میں بیان ہوئی ہے، اور آج بھی ہم نے ایک آیت سنی ہے ماشاءاللہ، اذہان بھائی ہمیں بتا رہے تھے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بہت پیارا شعر پڑھا ہے کہ مٹ گئے مٹتے گئے مٹ جائیں گے اعداء تیرے، اعداء یعنی دشمن، مٹ گئے مٹتے گئے مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا گئے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اور کلام کا ایک شعر ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، اب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف، معلوماتی ایکٹیویٹی والے سیگمنٹ کی طرف۔ سیگمنٹ کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے۔ آئیں قرآن پروگرام کا کیا نام ہے ہمارے؟ سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ آئیں قرآن سیکھیں سیکھیں، پروگرام کا نام، قرآن ٹائم، سیگمنٹ کا نام، آئیں قرآن سیکھیں، سیگمنٹ کا نام آئیں قرآن سیکھیں، آئیں قرآن سیکھیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں، یعنی آئیں قرآن پاک کی 2 صورتوں کے بارے میں سیکھیں۔ کتنی صورتوں کے بارے میں؟ 2 صورتوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ اس سیگمنٹ میں انشاءاللہ الکریم ایکٹیویٹی کروائی جائے گی۔ آج بھی ہمارے ساتھ ٹیم اے سے انزل بھائی موجود ہیں، ٹیم اے کے کنٹیسٹنٹ، اور ٹیم بی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد رضا بھائی ماشاءاللہ۔ تو آپ دونوں کو طریقہ کار پتہ ہے مقابلے کا، آپ کے پاس 2 منٹ کا ٹائم ہوگا، 2 منٹ کے اندر اندر آپ نے تمام جواب درست لگانے کی کوشش کرنی ہے۔ جو آپ کو درست لگے وہ آپشن نکال کے آپ نے جواب کی جگہ پر لگا دینا ہے، ٹھیک ہے؟ جس نے پہلے کمپلیٹ کیا وہ مقابلے کا ونر نہیں ہوگا، بلکہ جس نے زیادہ جوابات درست دیے ہوں گے وہ مقابلے کا ونر ہوگا۔ تو کوشش کرنی ہے جلدی بھی کریں اور جوابات صحیح بھی ہوں آپ کے۔ جی آپ دونوں کا 2 منٹ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ قرآن پاک کی سورت نمبر 63 کے بارے میں پوچھا گیا ہے، اور قرآن پاک کی سورت نمبر 64 کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ کتنی آیتیں ہیں، کتنے الفاظ ہیں، کتنے حروف ہیں، کتنے رکوع ہیں؟ سورت کون سے شہر میں نازل ہوئی ہے؟ مکہ پاک میں یا مدینہ پاک میں؟
تقریباً 1 منٹ کا ٹائم گزر چکا ہے. انزل بھائی نے لگا لیے سارے؟ چیک کر لیں ایک بار, کچھ چینج کرنا ہو تو کر سکتے ہیں, اجازت ہے, اجازت ہے. احمد رضا بھائی ابھی کر رہے ہیں, چوتھے سوال پر پہنچے ہیں. جی جلدی کیجیے, وقت گزرتا جا رہا ہے آپ کا. کچھ چینج کرنا ہے تو ابھی کر سکتے ہیں, دونوں کو اجازت ہے, انزل بھائی اور احمد رضا بھائی. تقریباً 15 سیکنڈ بچے ہیں آپ کے پاس. جی کاؤنٹ ڈاؤن اسٹارٹ کریں گے. 10 8 7 6 5 4 3 2 1. جی وقت آپ لوگوں کی اس ایکٹیویٹی کا وقت ختم ہوا. قرآن پاک کی سورت نمبر 63 کا نام پوچھا گیا ہے انزل بھائی سے, اور انزل بھائی نے اس کا جواب لگایا ہے سورہ منافقون, جبکہ سورہ دخان بھی آپ کے پاس آپشن تھا, سورہ توبہ بھی آپشن تھا. آپ نے ایک آپشن سلیکٹ کیا سورہ منافقون. کیا یہ درست ہوگا؟ کتنے بچے کہتے ہیں درست ہوگا؟ اچھا سب کہہ رہے ہیں درست ہوگا. جی سورہ منافقون, انزل بھائی کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. سورہ منافقون میں کتنی آیتیں ہیں؟ آپ نے اس کا جواب لگا دیا ہے 24, جبکہ اس کا درست جواب ہے 11 آیتیں ہیں سورہ منافقون میں. اسی طرح آپ سے سوال تھا کہ سورت میں ٹوٹل الفاظ کتنے ہیں, اور آپ نے اس کا جواب لگایا 182, جبکہ اس کا درست جواب ہے 201. 201 اس کا درست جواب تھا. 2 غلطیاں آپ سے ہو گئی ہیں, ایک جواب آپ کا درست ہے. اگلا سوال تھا کہ سورت میں ٹوٹل حروف کتنے ہیں, اس کا جواب آپ نے لگایا ہے 788, 788 اس کا درست جواب ہے. ماشاءاللہ. سورت میں ٹوٹل رکوع کتنے ہیں, اور آپ نے اس کا جواب دے دیا ہے درست. سورت میں 2 ہی رکوع ہیں. ماشاءاللہ. سورت کون سے شہر میں نازل ہوئی ہے, اور آپ نے اس کا جواب لگایا ہے مدینہ پاک. انزل بھائی کا جواب ہو گیا ہے درست. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. تو اس طرح کتنے نمبر حاصل کیے انزل بھائی نے؟ 4 پوائنٹس حاصل کیے ہیں. 2 غلطیاں ہوئی ہیں انزل بھائی سے. اب آتے ہیں احمد رضا بھائی کی طرف, ٹیم بی کی طرف. دیکھتے ہیں کہ ٹیم بی نے کتنی غلطیاں کی ہیں, کتنے جوابات درست دیے ہیں. احمد رضا بھائی سے پہلا سوال تھا کہ قرآن پاک کی سورت نمبر 64 کا نام بتانا ہے. سورت تغابن آپ نے اس کا جواب لگایا ہے احمد رضا بھائی. 2 مزید آپشنز تھے آپ کے پاس, لیکن آپ نے درست آپشن سلیکٹ کیا ہے سورت تغابن. درست جواب ہے. سورت تغابن میں کتنی آیتیں ہیں, اس کا جواب آپ نے لگایا 18 آیتیں ہیں سورت تغابن میں. دیکھ لیں, ایسے تکا لگایا. سورت تغابن میں 18 آیتیں ہیں. ماشاءاللہ. آپ کا جواب درست ہے. ٹوٹل الفاظ کتنے ہیں سورت میں, اور اس کا درست جواب ہے 286, جبکہ آپ نے اس کا جواب لگایا 342. آپ سے غلطی ہو گئی ہے. 2 جوابات آپ کے ابھی تک درست ہیں, ایک غلطی ہوئی ہے. اگلا سوال تھا کہ ٹوٹل حروف کتنے ہیں سورت میں, اور آپ نے اس کا جواب لگایا ہے 957. اس کا درست جواب پتہ کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے 1074, 1074. آپ سے غلطی ہو گئی ہے. اگلا سوال تھا کہ سورت میں ٹوٹل رکوع کتنے ہیں, اور آپ نے اس کا جواب لگا دیا 5 رکوع ہیں. نہیں, 5 رکوع نہیں ہیں, 2 رکوع ہیں سورت میں. غلطی ہو گئی آپ سے. سورت کہاں نازل ہوئی ہے, اور اس کا درست آپ نے جواب لگایا ہے مدینہ پاک میں نازل ہوئی ہے. ماشاءاللہ. تو کتنے پوائنٹس حاصل کیے ہیں احمد رضا بھائی نے؟ 3 پوائنٹس, 3 پوائنٹس حاصل کیے ہیں. ماشاءاللہ. اور جبکہ ہمارے انزل بھائی نے حاصل کیے تھے 4 پوائنٹس. تو فیصلہ ہو گیا کہ آج کی پہلی پوزیشن حاصل کی ہے انزل بھائی نے, اور دوسری پوزیشن پر آئے ہیں ہمارے احمد رضا بھائی. ٹیم بی نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے. ماشاءاللہ. جی کڈس مدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں, آپ نے دیکھا ہمارا پروگرام, آخری سیگمنٹ بھی آپ نے ملاحظہ کیا. امید ہے کہ آج بھی آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیے, ہمیں دعا میں یاد رکھیے. نمازوں کی پابندی کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. قرآن ٹائم, قرآن ٹائم, قرآن ٹائم. تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں, کھیل ہے اور مقابلہ ہے. آؤ
चलो सीखे बच्चों का मदनी चैनल